कंटिन्यू अपने सफर को जारी रखे हुए हैं, मदीना शरीफ पहुंचते हैं, काशाने नबूवत पर पहुंचते हैं, मस्जिद नबवी शरीफ में पहुंचते हैं, दरो दीवार को चूमते हैं, मदीने की मिट्टी को चूमते हैं, मदीने की फर्श को चूमते हैं और यही सोचते हैं इस गली से मेरे मुस्तफा का गुजर हुआ होगा, इस मस्जिद में मदीने वाले पैगंबर ने नमाज पढ़ी होगी। अल्लाह अकबर। लोगों से पता करते हैं कि आखिर मदीने वाले आका कहाँ है। किसी ने बताया वो हजरत आयशा है, तैयबा ताहिरा है, इतनी पाकीज़ा है। अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर की बीवियों में हजरत आयशा इतनी पाकीज़ा है कि जब हुजूर हजरत आयशा के बिस्तर पर होते थे तब भी अल्लाह हजरत जिब्रील के जरिए वही को नाजिल फरमा दिया करता था। अल्लाह अकबर। हजरत उवैस जाते हैं काशाने नबूवत पर, कुंडी खटखटाते हैं, मन दक्कल बाप की सदा बुलंद होती है, अंदर से आवाज आती है कौन हो। कहने लगे मेरा नाम उवैस है, करन से चल कर के आया हो, मदीने वाले पैगंबर का दीदार करना चाहता हो। इश्क तो बहुत है लेकिन इश्क हो तो इश्क का इजहार होना चाहिए, हर गली हर कूचे में प्रचार होना चाहिए। मेरे दिल में इश्क है, मैं चाहता हूँ मैं अपने इश्क को हुजूर के सामने भी जाहिर कर दो। हजरत आयशा तैयबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर्दा करके दरवाजा खोलती है, फरमाती है कहाँ से आए हो, तुम्हारे चेहरे तो पागलों की तरह है, तुम्हारे बाल बिखरे हुए हैं, तुम्हारे कपड़े बोसीदा है, तुम्हारे कपड़े फटे हुए हैं, पैर में चप्पल नहीं है, कहाँ के रहने वाले हो। कहा करन से आया हो, मदीने वाले पैगंबर का दीदार करना चाहता हो। हजरत आयशा फरमाती है मदीने वाले आका कहीं बाहर तशरीफ लेकर के गए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत उवैस कहते हैं जरा आप पर्दा करके इस कमरे से बाहर निकलिए। उवैस अंदर आना चाहता है, मैं उस जगह को चूमना चाहता हूँ जहाँ मेरा आशिक मैं जिससे इश्क करता हूँ, मदीने वाले पैगंबर जहाँ बैठते हैं उस जगह को मैं चूमना चाहता हूँ, जहाँ जिस दीवार से मेरे नबी के कदमे नाक मच हुए हो उसे मैं चूमना चाहता हूँ। हजरत आयशा है, पर्दा करके दरवाजा खोल देती है और हजरत उवैस हजरत आयशा में जाते हैं। हुजूर जहाँ बैठते थे उस मिट्टी को चूम रहे हैं, हुजूर जहाँ टेक लगा के बैठते थे उस दरो दीवार को हजरत उवैस चूम रहे हैं। बाहर निकलते हैं, कहते हैं कि जब मदीने वाले पैगंबर आ जाए, जब आमीना के लाल आ जाए तो उनसे मेरा सलाम अर्ज कर देना, कह देना आपका आशिक करन से चल करके आया था आपके दीदार के लिए, लेकिन दीदार ना हो सका। हजरत उवैस से हजरत आयशा फरमाती है, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है ऐ मजनू तो रुक जो नहीं जाता है, रुक जा, आज मदीने वाले पैगंबर का दीदार करके ही जाना। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत उवैस कहते हैं ऐ माँ मैं रुक नहीं सकता, थोड़ी ही देर का वक्त मेरी माँ ने मुझे दिया है और मैं सबके वादे को तोड़ सकता हूँ लेकिन अपनी माँ से जो वादा किया है कभी नहीं तोड़ सकता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत वैसे करनी है, मदीने शरीफ से चलते हैं, फिर वापस आते हैं अपने घर की तरफ। उधर मेरे आका आज तशरीफ ले आते हैं। हजरत आयशा से पूछते हैं अरे आयशा ये बताओ कोई करन से यहाँ आया था। कहा या रसूल अल्लाह आपको कैसे मालूम कि करन से कौन आया। मेरे आका फरमाते हैं अरे आयशा तुझे मालूम नहीं, आज मदीने की मिट्टी महक रही है, मुझे पता चल गया है मेरा आशिक उवैस करन से चलकर आज मदीना आ गया। अल्लाह आज मेरा आशिक, मेरे आका फरमाते हैं गैब का नबी फरमाते हैं, बरेली का मेरा इमाम कहता है और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। मेरे आका फरमाते हैं आयशा ये मुझसे पूछती हो कि आपको कैसे मालूम। मैं जब मदीने के अंदर दाखिल हुआ हूँ तो मदीने की मिट्टी खुशबू दे रही है, मुझे पता चल गया है कि मेरा आशिक करन से चलकर मदीना आज आ गया। बोलो सुभान अल्लाह। बंद कर दो, 5 मिनट और सुन लो, ज्यादा नहीं सुनेंगे, सुनाएंगे। मेरे आका फरमाते मेरा आशिक करन से चलकर मदीना आ गया। आयशा उसके कदम पे इतनी ताकत है, उसके कदम में इतनी अल्लाह ने बरकत रखी है कि मदीने में उसने कदम रखी है तो मदीने की मिट्टी महकने लगी है। अल्लाह अकबर। मेरे आका फरमाते हैं अरे आयशा तुमने उवैस को रोका क्यों नहीं।
وائس کو روکنا چاہیے تھا۔ حضرت عائشہ ام المومنین فرماتی ہے، ہم مسلمانوں کی ماں فرماتی ہے، حضور کی بیوی فرماتی ہے، سب سے چہیتی حضرت عائشہ فرماتی ہے، یا رسول اللہ میں نے کہا تھا کہ تم رک جاؤ اور حضور کے چہرے کا دیدار کر کے جاؤ، لیکن انہوں نے کہا میری ایک نابینا ماں ہے، دونوں آنکھوں کی اندھی ہے، دونوں آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی ہے، میں سب کے کہنے کو وعدے کو میں توڑ سکتا ہوں، لیکن میں نے اپنے ماں سے جو وعدہ کیا ہے وہ کبھی توڑ نہیں سکتا ہوں۔ اب میرے نبی کا جملہ جواب کرو۔ میرے نبی مسکرانے لگے، فرماتے عائشہ تجھے معلوم نہیں میرا فرمان ہے کہ جس کی ماں اپنے بیٹے سے راضی نہیں، چاہے جتنی وہ نماز پڑھ لے، چاہے جتنے وہ روزے رکھ لے، چاہے جتنی خیرات اٹھا دے، چاہے میرے قدم پر قربان ہو جائے، اگر اس کی ماں اس سے راضی نہیں ہے تو مدینے کا پیغمبر بھی اس سے راضی نہیں۔ کہاں ہے وہ لوگ جو اپنے ماؤں کو گالیاں دیتے ہیں؟ یہ حضور کے تابعی ہیں، حضرت اویس، جن کے نام سے حلوہ بنا بنا کر 3 مہینہ کھاتے ہو، اپنے پیٹ کو پالتے ہو۔ اس اویس کے عشق کو دیکھو، ماں سے کیے ہوئے عہد کو نہ توڑا، بلکہ حضور کا چہرے کا دیدار کیے بغیر اپنے گھر واپس چلے گئے۔ اگر آج ہم کہہ دیں، میری ماں کہہ دے بیٹا درگاہ شریف مت جانا، تو ماں کی بات کو ہم ترک کرتے ہیں اور کہتے ہیں مولوی صاحب کے پاس چلو، میری ماں درگاہ جانے سے مجھے منع کر رہی ہے۔ لیکن تمہیں معلوم نہیں، وہ ماں تم کو ایسے نہیں کہہ رہی کہ درگاہ نہ جاؤ، بلکہ وہ ماں تم سے اتنی محبت کرتی ہے کہ تمہارے پیر میں جب کانٹا چبھتا ہے تو ماں کے دل میں تکلیف ہوا کرتی ہے۔ ماں باپ سے محبت کرنے والے لوگ ہاتھوں کو اٹھا کے کہیں سبحان اللہ، اور جس کو ڈر ہے اپنی بیویوں کا کہ ماں کے نام سے سبحان اللہ کہیں گے، گھر پہ کچرے جائیں گے، وہ نہ بولے، باقی بولے سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور کا دیدار کیے بغیر حضرت اویس کرن آ گئے۔ ماں نے پوچھا بیٹا یہ بتا کیا مدینے والے پیغمبر کے چہرے کا دیدار کیا کہ نہیں کیا؟ کیا کیا نہیں کیا؟ حضرت اویس کہتے ماں میں آپ کے قدموں پہ قربان ہوں، ماں اتنی مہلت کہاں تھی، اور آپ نے یہ کہا ہی نہیں تھا کہ رک کر کے نبی کا دیدار کر کے آنا، ورنہ تو میں رک جاتا، لیکن دیدار نہیں ہو سکا۔ ماں کہتی ہے بیٹا اگر رک جاتے تو وہ دعا والا چہرہ تجھے دیکھنا نصیب ہو جاتا، بیٹا اگر رک جاتے تو بریلی کا جو امام کہتا ہے پتلی پتلی گلیں قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت بلا حوصلہ، اس کا دیدار ہو جاتا۔ ماں کہتی ہے اے میرے بیٹے دور نزدیک کے سننے والے وہ کانے لالے کرامت بلا حوصلہ، اس سماعت کا تجھے دیدار ہو جاتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب حضرت اویس کی ماں کہتی ہے بیٹا رک جانا چاہیے تھا، بیٹا عرض کرتا ہے اے ماں اجازت نہیں ملی تھی، ورنہ رک کر میں تیرا دیدار کر لیتا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ لوگ کہاں ہیں جو اپنے ماں باپ کو تکلیف دیتے ہیں؟ یہ تابعی ہے، یہ تابعی ہے۔ آپ نے علامہ جمیل صاحب سے سنا ہے کہ حضور نے اپنا جبہ مبارک دیا تھا جب حضرت عمر اور علی کو، اور جب کرن میں پہنچے تھے تو حضرت علی اور عمر نے اصطلاح کیا تھا کہ اللہ کے رسول نے اویس کی جو نشاندہی بتائی ہے اس کو تو پا لیا گیا، سامنے جو کھڑا ہے یہی اویس ہے، لاؤ ایسا کرتے ہیں اس میں سے کوئی پہلے سلام کرے، دیکھیں اویس نام کو جان پاتے ہیں کہ نہیں جان پاتے ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں اے عمر تم امیر المومنین ہو، تم پہلے سلام کرو، تو حضرت عمر نے جب کہا تھا السلام علیکم اے اویس، تو اویس تو ادھر دیکھ رہے تھے لیکن پلٹ کر جواب دیتے ہیں وعلیکم السلام امیر المومنین عمر ابن خطاب۔ امیر المومنین عمر ابن خطاب۔ حضرت عمر نے مولا علی کو اشارہ کیا، میرا نام کیسے جان گئے یار؟ پتہ نہیں، معلوم تو ان کو نہیں تھا پہلے سے، ذرا تم کر کے سلام دیکھو۔ وہ ادھر دیکھ رہے ہیں، مولا علی فرماتے ہیں السلام علیکم، جاؤ السلام علیکم اویس۔ اویس ادھر دیکھ رہے ہیں لیکن کہتے ہیں وعلیکم السلام حسین کے بابا، وعلیکم السلام حسین کے بابا۔ اب جب دونوں لوگ اویس کے سامنے پہنچے تو سب سے پہلے سوال کرتے ہیں اے اویس یہ بتاؤ میرا نام کیسے آپ کو معلوم؟ تو حضرت اویس کہتے ہیں میرا پتہ
جس نے تمہیں بتایا ہے وہ خواب میں آ کر تمہارا چہرہ مجھے دکھایا ہے، تمہارا چہرہ بھی مجھے دکھایا ہے، تمہاری بولی بھی سنائی ہے، تمہاری آواز کو بھی سنایا ہے۔ میں کیسے؟ میں نے بظاہر تو اپنے نبی کے چہرے کا دیدار نہیں کیا، لیکن جب بھی میری پلک جھپکتی ہے مدینے والے پیغمبر کا دیدار کیا کرتا ہوں، مدینے کے پیغمبر کا دیدار کرتا ہوں۔ یہ حضرت اویس کہتے ہیں جبے شریف کو دیا، اور آپ نے سنا کہ حضرت اویس نے جب دعا کی اللہ کی بارگاہ میں تو اللہ تعالیٰ آواز دیتا ہے، اویس میرے محبوب کے جبے کو پہن لو، فلاں بستی میں جتنی بکریاں ہیں ان بکریوں کے بال کے برابر میں نے اپنے محبوب کی امت کو بخش دیا۔ اویس کہتے ہیں میرے مولا یہ کسی اور کا جبہ نہیں ہے، میرے محبوب کا جبہ ہے، میرے محبوب کے جبے شریف ہیں، یہ وہ جبہ ہے کبھی حضور کے بدنے، حضور کے بدنے پاک سے، حضور کے جسم سے مس ہوئے ہیں، مولا اس کی لاج رکھ، گنہگار امت کو اپنے محبوب کے بخش دے۔ رب ارشاد فرماتا ہے فلاں علاقے میں جتنی گائیاں رہتی ہیں ان گائے کے بال کے برابر میں نے اپنے محبوب کی امت کو بخش دیا ہے۔ عرض کرتے ہیں میرے مولا جب اتنا سب کچھ کر دیا تو اپنے محبوب کی ساری امت کو بخش دے، بولو سبحان اللہ۔ تب رب نے فرمایا اے اویس جبے کو پہن لو، میرے محبوب کا دیا ہوا جبہ شریف ہے، پہن لو، جاؤ میں نے اپنے محبوب کی آدھی امت بخشنے کا وعدہ کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کہا مولا اب آدھا جب کر دیا تو آدھا بھی وہ بھی پورا کر دے، مولا وہ بھی پورا کر دے۔ آواز آئی، آپ نے سنا علامہ جمیل صاحب سے، رب نے فرمایا اے اویس اب زبان کو بند کر لو، آدھی امت میں عبد القادر جیلانی کے کہنے پہ بخشوں گا۔ بولو سبحان اللہ۔ کس کے کہنے پر؟ کس کے؟ عبد القادر جیلانی۔ عبد القادر ایسا نام ہے کہ عبد القادر کا نام بغیر وضو نہیں لینا چاہیے، سمجھ رہے؟ بڑے پیر کہہ دو لیکن عبد القادر نہ کہو اگر وضو نہیں ہے، کیونکہ میرے غوث کا نام اسم اعظم شریف ہے اور ان کے نام کا ذکر اللہ کے فرشتے کیا کرتے ہیں، سمجھ رہے؟ اب حضرت اویس کہتے ہیں میرے مولا یہ عبد القادر کون ہے؟ ارے تابعی ہے وہ، اور عبد القادر کا زمانہ بہت بعد میں آیا۔ کہتے ہیں میرے مولا عبد القادر کون ہے؟ رب ارشاد فرماتا ہے اے اویس عبد القادر میرے محبوب کا بیٹا ہے، بولو سبحان اللہ، میرے محبوب کا بیٹا ہے، میں اپنے محبوب کی امت میں عبد القادر کو پیدا کروں گا، اور جتنے نبی ہیں ان نبی کی گردن پر میرے محبوب کا قدم ہے، اور جب عبد القادر پیدا ہوگا تو سارے ولیوں کی گردن پر عبد القادر کا کرم ناز ہوا کرے گا۔ اللہ اکبر، یہ مرتبہ میں اسے عطا کروں گا۔ اب ایک بات صبح اور عرض کروں گا، اس کے بعد میری تقریر ختم، کیونکہ آواز بیٹھ جائے گی تو کل کام نہیں کرے گا، سمجھے؟ بولو سبحان اللہ۔ تو آپ اپنے اس سے کیا آپ نے سبق حاصل کیا کہ ایک تابعی ہے جو ماں کی اتنی خدمت کرتے ہیں، اور ماں کی خدمت کے صدقے میں میرے حضور نے اتنا محبت فرمایا کہ آپ نے جبے شریف کو مدینے سے کرن پہنچا دیا، سبحان اللہ، ہے نا؟ تو ہم سب پر بھی لازم ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں۔ اگر ماں باپ نہیں ہے تب کیا کریں ان کی خدمت؟ ماں باپ اگر نہیں ہیں تو ان کی قبروں پر جا کر ان کے لیے اشارے ثواب کریں، کیا کریں؟ ان کے لیے فاتحہ پڑھیں۔ اگر کچھ بھی نہیں پڑھنا جانتے ہو تو 100 مرتبہ انگلیوں پر سبحان اللہ سبحان اللہ تو ہر کوئی کہہ سکتا ہے کہ نہیں کہہ سکتا؟ سبحان اللہ، زور سے کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ تو سب لوگ پڑھ سکتے ہیں نا؟ یہ بھی تو اللہ کا ایک نام ہے اور قرآن کا ایک جز ہے۔ صرف سبحان اللہ 100 مرتبہ پڑھ کر قبرستان چلے جاؤ۔ اگر ماں کی قبر پر جاؤ تو پائتانے کی طرف جدھر پیر ہے ادھر کھڑے ہو کر کے اسے بخش دو، اور اگر باپ ہے تو اس کے قبر پر جاؤ تو سرہانے کھڑے ہو جاؤ اور اس کے نام پر بخش دو۔ قسم خدا کی جب تمہارا سبحان اللہ پڑھنا میرے رب نے اگر قبول کر لیا تو تمہارے ماں باپ کو دوزخ میں نہیں بلکہ جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا، اعلیٰ
سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا. کل کی جو رات ہے اس کے تعلق سے تھوڑا سا کل کی جو رات ہے شب برات کیا ہے؟ شب برات. کیا ہے؟ شب برات. اور پہلے لوگ کہتے تھے 12 وفات. وفات کے معنی ہوتا ہے مرنا. کیا ہوتا ہے؟ وفات کے معنی مرنا. تو یہ رات مرنے والی نہیں ہے. یہ رات جو شب برات ہے یہ زندگی دینے والی رات ہے. علماء سے پوچھو 365 راتیں اللہ نے سال میں بنایا سونے کے لیے, لیکن شب برات کی رات کو بنایا تو میرا رب ارشاد فرماتا ہے میں آسمان سے اپنے بندوں کو پکارتا ہوں. سبحان اللہ. یہ نہیں کہا کہ فرشتوں کے ذریعے, کہا میں آسمان سے اس رات میں اپنے بندوں کو پکارتا ہوں. اے میرے بندو, کسی بھی پریشانی میں تم مبتلا ہو, آج کی رات جگ جاؤ اور مجھ سے پاک صاف ہو کر کے, باوضو ہو کر کے, اپنے ہاتھوں کو میری بارگاہ میں اٹھا کر کے دعائیں کرو. آج کی رات میں کسی کی دعا رد نہیں کروں گا, آج کی رات سب کی دعاؤں کو میں قبول کر لوں گا. یہ میرا رب کہتا ہے. 365 راتوں میں کسی رات میں رب نے نہیں کہا, لیکن شب برات کی رات میں کہا کہ میں کہتا پکاروں گا. اللہ پکارے گا میرے بندو, تم سو رہے ہو غفلت میں, بیمار ہو مجھ سے شفا مانگو, میں شفا دینے کے لیے راضی ہوں. قرض دار ہو قرض سے میری بارگاہ میں بے سبک دوشی مانگو, میں تمہیں عطا کر دوں گا. تمہارے کوئی پریشانی ہے آج کی رات میری بارگاہ میں دعائیں کرو, میں تمہاری دعا کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. اب بتاؤ, اب اس رات میں ہم کھراٹے مار کے سو جائیں, شام کو 8 بجے سوئیں اور صبح 8 بجے اٹھیں, تو ہمارا آپ کا حال کیا ہوگا؟ اسی رات میں بندہ سال میں جتنا نیکی کرتا ہے, گناہ کرتا ہے, وہ رجسٹر اللہ کے فرشتے رب کی بارگاہ میں پیش بھی کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اور ہمارے پاس تو صرف گناہ ہی گناہ ہے. اگر ابھی فرشتہ آسمان سے آ جائے میرا رجسٹر لے کر, تو ہم جانیں گے رجسٹر میں کہیں 2-4 نیکی ہو سکتا ہے, کہیں ہو, باقی پورا رجسٹر گناہوں ہی سے بھرا ہوا ہے. بولو سچ ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی کام نیک نہیں کر پاتے ہیں. تو کم سے کم اس رات میں آپ کہیں نہیں جا سکتے ہیں. شام کو نہائیے, غسل کیجئے, وضو کیجئے, کھانا کھائیے آرام سے. آپ اپنے بستر پر بیٹھ کر ایک تسبیح لیں, اور صرف کچھ نہیں پڑھنا جانتے ہیں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو پڑھنا جانتے ہیں. وہی اپنے نبی کی بارگاہ میں بخشنا نہیں جانتے ہیں. صرف یہ تو کہہ سکتے ہیں میرے مولا جو کچھ میں نے ذکر کیا ہے, تیرے نام کا وظیفہ کیا ہے, یہ تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں, اور اپنے مدینے والے آقا کی بارگاہ میں اسی کے صدقے میں میری پریشانی کو دور کر دے. تو اللہ والوں کی بارگاہ میں دل نہیں دیکھا جاتا ہے بلکہ نیت دیکھی جاتی ہے. ورنہ اگر نیت نیتی کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں دعائیں کرے گا تو میرا ایمان بولتا ہے اللہ اپنے بندے کی دعاؤں کو رد نہیں فرمائے گا بلکہ قبول کر دے گا. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن 8 بجے سوئے حلوہ کھا کے, وہ بھی پیٹ گڑبڑ ہو گیا حلوہ کھا کے, رات میں 4 بار اٹھے, ادھر ادھر گئے, پیٹ خراب. لیکن اگر زیادہ کھاؤ گے تو نیند آ ہی جائے گی. ہمارے اسلاف کھانا بہت کم کھاتے تھے. حضرت عمر نے پوری زندگی میں کبھی پیٹ بھر کھانا کھایا, کہتے تھے اگر پیٹ بھر کھاؤں گا تو سستی آئے گی, میں اللہ کی عبادت نہیں کر پاؤں گا. اور ہمارا آپ کا حال اتنا کھا لیتے ہیں کہ بیٹھ نہیں پاتے ہیں. اگر یہ پیٹ ہے, اگر آپ کو ناشتہ کرنے کے لیے دے دیا جائے تو آپ بادام سمجھ کے نہیں کریں گے, بلکہ یہ سمجھیں گے جیسے پرائیویٹ کہیں کا گودام یہاں بھرا ہوا ہے, پورا بھر لے. اگر کہیں مہمان میں جائے, اگر 5 پیس میٹھا نہ ملے, اگر ایک ہی سے وہ کام چلا رہا ہے تو پورے گاؤں میں بدنام کیا, یار ایک ہی پیس کھلا کے چھوڑ دیا, جب اس کو کھلانا نہیں تھا تو بلایا کیوں تھا. یہی ہم آپ کہتے ہیں باراتیوں میں جا کر, ایک بوٹی اگر چھوٹی ہو تو پلیٹ پھینک دیتے, سلا بلایا کیوں تھا یار, کھانا نہیں کھلانا تھا. تو یہ ہمارے سماج کی برائیاں ہیں, اسے بھی دور کیا جائے انشاءاللہ. سمجھ رہے ہیں؟ کسی غریب کے ہاں جاؤ, جو بھی ملے اللہ توفیق دے کھا کے چلے آؤ. ایک دن کسی کے ہاں کھانے سے تمہاری زندگی نہیں کٹ پائے گی, لیکن کسی غریب کی غریبی پر تم نے پردہ ڈال دیا, قسم خدا کی اللہ تمہارے گناہوں پر پردہ ڈال دے گا. سمجھ رہے ہو؟ حضرت اویس نے کتنی محنت کی, حضرت اویس نے کتنی محنت کی, لیکن تابعی ہے, مدینے والے پیغمبر کو دیکھا نہیں ہے,
لیکن حضور کہتے ہیں جب میں اپنے چہرے کو میں یمن کی طرف اٹھاتا ہوں تو محبت کی خوشبو آتی ہے. ماں کی بات آئی، میں نے آیت بھی پڑھی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تو اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. یعنی حضور فرماتے ہیں، یہ تو قرآن شریف کی آیت ہے، اور میرے نبی فرماتے ہیں، ترمذی شریف ایک حدیث کی کتاب ہے جو میرے آقا اپنی زبان سے اپنے زمانے میں جو کچھ کہہ دیا وہی حدیث بن گئی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ وہی حدیث ہے. ترمذی شریف کے حدیث کے مفہوم ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اپنی ماں باپ کو اف تک نہ کہو. لیکن ہم کہتے ہیں گالیاں بھی دیتے ہیں، مارتے بھی ہے، وقت پڑتا ہے تو نالے میں بھی ڈھکیلتے ہیں، وقت آیا تو پیر بھی لے کر گھسیٹتے ہیں. کبھی ماں باپ کی قبر کی بات چل رہی تھی، وہ بتا دوں ورنہ بات ختم ہو جائے گی. قبروں پر جاؤ تو ماں کے قبر پر جاؤ تو جدھر پیر ہوتا ہے ادھر کھڑے ہو کر کے دعائیں کرو تاکہ ماں کے چہرے کا دیدار ہو جائے. سمجھ رہے ہو؟ اور باپ کے قبر پر جاؤ تو سرہانے کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھو. کل کی تاریخ میں جتنی روحیں ہیں وہ اپنے گھروں کو آئیں گی، اپنے گھروں کو آئیں گی، اور وہ یہ چاہیں گی کہ میں نے اولاد کو جنم دیا ہے، اولاد کو پیدا کیا ہے، کاش اگر میری اولاد میرے لیے کچھ بھی پتا کر کے قرآن کی آیت پڑھ کر کے حضور پر کلمہ پڑھ کر کے اللہ کا ذکر کر کے آج میرے روح کو احسان ثواب کر دے. قسم خدا کی اس کی برکت سے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرمائے دے اور فرمانے کے بعد مجھے جنت میں داخل فرمائے. یہ اولاد کا حق ہے، لیکن ناکارہ اگر اولاد شرابی نکل جائے تو بیٹا شراب پیتا ہو، چینی پیتا ہو، ہاں چچا کو میں نے 100 بار کہا کہ 2 انگوٹھی نہ پہنو، سنت کے خلاف ہے، لیکن آج مجھے مائک میں بھی کہنا پڑا برکت ہے 4 انگوٹھی پہنے. ہمیں حضور کی ایک سنت کو اگر زندہ نہیں کر سکتے ہو تو مردہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. حضور کی سنت کو مردہ کرنے کا ہمیں آپ کو کوئی حق نہیں ہے. میرے حضور نے تو سنت کو زندہ کیا ہے. میرے حضور کی سنت کو زندہ کرو، عام کرو. کبھی سلام کر کے اپنے مسلمان بھائی سے سلام کر کے اسلام حضور کی سنت کو زندہ کرو. کبھی ایک انگوٹھی پہن کر حضور کی سنت کو زندہ کرو. کبھی کم کھانا کھا کے حضور کی سنت ادا کرو، اور کبھی روزہ رہ کر بھی حضور کی سنت ادا کرو. یہ جو مبارک مہینہ گزر رہا ہے، اس مہینے میں حضور بائی چانس کہیں 1-2 روزے چھوٹے ہیں، ورنہ شعبان کے ابھی میں نے کتاب میں پڑھا، ابھی جلسے سے پہلے مکاشفۃ القلوب میں امام غزالی نے لکھا ہے کہ شعبان کے مہینے میں 1 دن چھوڑ کر کے پورا مہینہ حضور نے روزہ رکھا ہے. سبحان اللہ. اور ہم تو کال حلوہ اتنا کھائیں گے قسم خدا کی پیٹ خراب ہو جائے گا. تو ماں کے قبروں پر، والدین کے قبروں پر یا قبروں پر جایا کرو. قبر پر جانے کا فائدہ کیا ہے بتاؤں؟ سنو گے؟ کہو سبحان اللہ. ماں کے قبر پر یا قبرستان پہ کوئی تمہارا نہ ہو تب بھی جاؤ. کیوں؟ یہ سوچو کہ اس قبرستان میں جیسے 100 مردے دفن ہیں. کتنے مردے؟ سب لوگ بولے کتنے؟ 100. اس قبرستان میں 100 مردے دفن ہیں. تو یہ سوچ کر جاؤ کہ 100 مردے اگر اس قبر میں دفن ہیں تو 100 مرتبہ مدینے والے آقا اس قبرستان میں آ چکے ہیں. کیونکہ ہم سنیوں کا عقیدہ ہے کہ جب ہم اپنے مردے کو مٹی دے کر چلے آتے ہیں تو مدینے کے پیغمبر مسلمان مومن کی قبر میں تشریف لاتے ہیں. اور قبرستان میں جاؤ تو کچھ نہ ملے تو 2 روپے کی بزرگ فرماتے ہیں، صوفی سلطان یا فرماتے ہیں چاہے 2 روپے کی چینی ہی لے کر کے جاؤ اور قبرستان میں ڈال دو، وہاں کی چوٹیاں کھائیں گے تو اس کا ثواب تمہارے ماں باپ کو قبرستان میں ملے گا. سمجھ رہے ہیں؟ جانوروں کا پیٹ بھی بھرنا یہ بھی حضور کی سنت ہے. اپنے چھتوں پر دانے ڈال دو کہ پرندے آئیں گے کھائیں گے، اور یہ نیت رکھو جب پرندوں کا پیٹ بھرے گا وہ پرندے جب اللہ کی تسبیح و تحلیل بیان کریں گے تو ان کی تسبیح و تحلیل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ کے قبروں سے عذاب کو اٹھا لے گا. کتنے لوگ کا قبرستان جائیں گے؟ بہت لوگ تو اسی نیت سے نہیں جانے کہ وہاں بہت بڑا بھوت بیٹھا ہے. ارے آج نہیں جاؤ گے تو کل تو جانا ہی پڑے گا. موت سے کس کو رشتگاری ہے؟ آج ہماری کلام کی باری ہے. قبرستان جانے سے فائدہ یہ ہے کہ وہاں جاؤ گے تو آپ کے دل میں ڈر پیدا ہوگا.
خوف پیدا ہوگی کہ ایک دن مجھے بھی اسی مٹی کے اندر آنا ہے. لہذا کثرت سے قبروں کی زیارت کیا کرو. نہ روز تو جمعرات ہی کو جایا کرو, نہ جمعرات تو جمعہ ہی کو جایا کرو, اور نہ جمعرات جمعہ تو کبھی کبھی جب تیوہار ہو, ماں باپ کی جو گھر میں کمی محسوس ہو تو قبرستان چلے جایا کرو, قبرستان جایا کرو. کیونکہ ماں کی گود وہ گود ہے کہ ماں زندہ رہے تو بھی اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتی ہے, اور مر جاتی ہے تو قبر میں بھی اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتی ہے. اللہ ماں کی دعا زندے پر بھی قبول کرتا, قبرستان میں بھی قبول کرتا ہے. اور ماں اگر اپنی ممتا پر آ جائے تو اپنے لال کو اپنے آنچل سے یہیں سے مدینہ کا دیدار کرا سکتی ہے. ایک عالم تھے, عالم صاحب 9 سال مدرسے میں پڑھے. کتنے سال؟ 9 سال. اور 9 سال کے بعد جب ان کے صافہ بن گیا, گھر آئے. مستقیم بھائی, پہلی بار کہنے جا رہا ہوں اور کل ہی پڑھا ہوں, کہیں نہیں کہا, مسجد میں بھی نہیں سنایا. 9 سال مدرسے میں تعلیم حاصل کی, پگڑی بن گئی, سند لے کر کے گھر آئے تو 9 سال میں ماں بہت بوڑھی ہو گئی تھی, بہت ضعیف ہو رہی تھی, چل نہیں پاتی تھی. جب بیٹا آیا تو ماں بستر پر کراہ رہی تھی, آخری سانس لے رہی تھی. ماں بہت پریشان تھی, ایسا لگتا تھا کہ نزا کا حال ہے, بالکل مرنے کا وقت ہے. بیٹا چمٹ گیا, 9 سال کے بعد آیا تھا اپنی ماں کے پاس, مدرسے سے تعلیم حاصل کر کے ماں سے چمٹ گیا, رونے لگا. ماں بھی رونے لگی, کہا بیٹا معاف کرنا, 9 سال تمہیں ہو گئے مدرسے میں, اور جب آئے تو اب میرے پاس تمہارے ساتھ کوئی سلوک کرنے کے لائق میرے پاس اب میرے سوا کچھ نہیں ہے, یا تو میں بول سکتی ہوں تو صرف تمہارے لیے دعا کر سکتی ہوں, اب میرے پاس کچھ نہیں ہے میرے لال. بیٹا رونے لگا. عصر کے بعد سے لے کر اور عشاء کی اذان ہو گئی, ماں کا پیر ہی دباتا رہا. 9 سال کے بعد آیا تھا, بولو سبحان اللہ. 9 سال کے بعد آیا, عصر نماز کے بعد عشاء کے بعد تک ماں کا پیر دباتا رہا, روتا رہا. ماں 9 سال کے بعد آیا ہوں, صحیح معنوں میں تمہاری خدمت نہیں کر سکا. مدرسے میں میں نے یہی تعلیم حاصل کی کہ ماں اگر راضی تو مدینے والے راضی, مدینے والے راضی تو جبریل راضی, جبریل راضی تو اللہ راضی, اور اگر ماں راضی نہیں تو مدینے کے پیغمبر راضی نہیں, مدینے کے پیغمبر راضی نہیں تو جبریل راضی نہیں, جبریل راضی نہیں تو خدا راضی نہیں, اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. ماں میں کروں تو کیا کروں, آخری وقت ہے, تیری کتنی خدمت کر پاؤں, اب کیا کروں. ہاتھ پیر دبانے کے سوا کچھ نہیں ہے, دوا کھانے کے لائق بھی تمہارا وقت نہیں ہے. ماں کا پیر دباتے دباتے کافی رات گزر گئی. ماں کی آنکھ کھلی, کہا بیٹا یہ جو دروازہ ہے اسے ایک بند کر دو, ہوا آ رہی ہے, مجھے ٹھنڈک لگ رہی ہے. بولو سبحان اللہ. کہا ماں نے, بیٹا 2 دروازے ایک بند کر دو, ہوا تیز آ رہی ہے, مجھے ٹھنڈک لگ رہی ہے. میرے لال جلدی کرو, ٹھنڈک لگ رہی ہے, ایک دروازہ بند کر دو. 9 سال کے بعد ہے, آیا ہے مدرسے سے پڑھ کر, عالم دین بن کر کے آیا ہے, حافظ قرآن بن کر کے آیا ہے, لیکن ماں کا پیر دبا رہا ہے. آج اگر ہم اپنے بچے سے کہہ دیں ماں کا قدم چوم لو, قسم خدا کی شرم محسوس کرتا ہے, آر محسوس کرتا ہے. پیر صاحب کا ہو تو پیر دھو کر کے پی جائے, علی صاحب کا ہو تو ہاتھ دھو کر کے پی جائے, کسی اور کا ہو پیر کاٹ کر کے اسے نشانی کے طور پر رکھ لے. لیکن وہ ماں جس کے قدم کے نیچے مدینے والے پیغمبر فرماتے ہیں کہ ماں چاہے جتنی گنہگار ہو لیکن بیٹے کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہی ہے. ماں چاہے جتنی بڑی گنہگار ہو لیکن بیٹے کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. اگر ماں کے قدموں کے نیچے نہ ہوتی تو حضرت اویس اپنی ماں کی اتنی خدمت نہ کرتے. مدینے والے پیغمبر کے چہرے کا دیدار کر کے ہی آپ اپنی ماں کی بارگاہ میں حاضر ہوتے. عالم ہے, حافظ قرآن ہے, ایک پلے کو بند کرتا ہے, بند کرنے کے بعد آتا ہے, ماں کے پیروں کو پکڑتا ہے, پکڑنے کے بعد ملنا شروع کرتا ہے, دباتا ہے, خدمت کرتا ہے. وہ سو جاتی ہے, رات کا کچھ حصہ گزرا, بیٹے کے دل میں خیال پیدا ہوا, عالم کے دل میں خیال پیدا ہوا. ماں نے کہا تھا ایک دروازہ بند کر دو, ایک کھلا رہنے دو, ہوا تیز آ رہی ہے, لیکن ماں نے یہ نہیں بتایا تھا داہنا
बंद करो कि बाबा बंद कर दो। अब बेटा समझ रहा है, 9 साल के बाद आया है, आलिम है, समझदार है, जल्दी से उठ करके जाता है। माँ सो गई है, जगाना पसंद ना किया, दाहिना दरवाजा पहले बंद किया था, अब दाहिना खोलता है, बायां बंद कर देता है। आता है माँ के पैर को दबाता है, माँ को पैर को दबाते दबाते फिर दिल में ख्याल पैदा होता है, माँ ने कहा था एक बंद कर दो एक खोल दो, पता नहीं ये वाला कहा हो कि बायां खोल दो बाएं दाहिना बंद कर दो। फिर आलिम उठता है, जाता है, बाएं दरवाजे को बंद करता है, दाहिना खोलता है, ऐसे ही फिर आता है, माँ के पैर को दबाता है, दिल में ख्याल पैदा होता है, पता नहीं माँ ने किस दरवाजे के लिए कहा था। फिर जाता है बेटा और जाने के बाद दाहिना बंद करता है, बायां खोलता है, पूरी रात एक बंद करता है एक खोल रहा है, लेकिन माँ को जगा नहीं रहा है, माँ के नींद में खलल नहीं डाल रहा है, माँ का आराम कर रही है, माँ सो रही है। पूरी रात ऐसे करता रहा। मुअज्जिन ने कहा अल्लाहु अकबर, हैया अला सलाह, आओ नमाज की तरफ, हैया अला फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। जैसे ही तरह कहना था, माँ की आंख खुल गई, माँ की नजर बेटे के नजर पर पड़ी। कहा बेटा इतने शाम से क्या अभी तक आराम नहीं किया है? बेटे ने कहा माँ तूने ये नहीं कहा था कि तुम भी जाकर के आराम कर लो। ऐ माँ पूरी रात तेरी पैर को दबाते दबाते गुजर गए, लेकिन माँ फिर भी मैं तेरा एहसान इससे अदा नहीं कर पाया हो। अल्लाहु अकबर कबीरा। माँ कहती है ऐ मेरा लाल, ये पूरी रात खट और पट की आवाज कहाँ से आती थी? बेटा कहता है ऐ मेरी माँ, आपने कहा था एक दरवाजा बंद कर दो, हवा आ रही है, मुझे ठंडक लग रही है, एक मैंने बंद कर दिया, दूसरा खोल दिया, फिर थोड़ी देर के बाद गया, दूसरा बंद कर दिया, पहला खोल दिया। पूरी रात यही करता रहा, क्योंकि आपने ये नहीं कहा था कि ये दरवाजा बंद करो इसे खोल दो। पूरी रात इस कस्मकस में था, कहीं इस दरवाजे से माँ को हवा न लग रही हो, कहीं उस दरवाजे से माँ को हवा न लग रही हो। माँ ने अपने बेटे से इस कदर राजी हो गई कि अपने आंचल को बिस्तर पर लेटे लेटे आखिरी वक्त में रब की बारगाह में अर्ज करती है ऐ मेरे मौला, मैं अपने बेटे के खिदमत से राजी हूँ, तू भी मेरे बेटे से राजी हो जा। माँ कहती है ऐ मेरे बेटे अब जल्दी से आ जा, मेरे सीने से लग जा। दौड़ना जाता है, माँ के सीने से लगता है। माँ ने अपने आंचल के नीचे बेटे के चेहरे को किया, अपने आंचल से उसके चेहरे को ढांप लिया, और अब माँ कहती है बेटा मेरे सीने से चकर कर चिमट जा। जब बेटा चिमटता है कसम खुदा की, अम्मा कहती है ऐ बेटे अब अपने रुख को मदीने की तरफ करके दे, अब तुझे नजर क्या आ रहा है? बेटा कहता है, आलिम कहता है, हाफिज़े कुरान कहता है कि जब मेरी माँ ने कहा मदीने की तरफ चेहरा उठा करके मेरे सीने से मेरे आंचल के नीचे से देख क्या दिखाई देता है।